आज जो है वो अज़वाज मुतहरात से रिलेटेड खास आयात हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि एक एक आयत पर ठहर कर आपने उस पर डेरे डालने हैं, उस पर गौर करना है। और ये देखिएगा कि जो लोग ये समझते हैं कि ये तकल्लुफ किया जाता है अज़वाज मुतहरात के, तो आपको सारी रीजंस पता चलेंगी, सारे अहकामात क्यों दिए गए उनको, खास तौर पर स्पेशल तौर पर क्यों दिए गए, ये सारे पस मंजर का आपको पता चलेगा। कुरान मजीद और दुनिया की हर किताब को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उसको उसके सियाको सबाक में और उसके कॉन्टेक्स्ट में रख कर पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए एक एक चीज वाजे हो जाएगी। और किसी चीज के समझने में और ये कहना कि इस आयत का ये भी मतलब निकल सकता है और इस आयत का ये भी मतलब निकल सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और इससे सिवाय आप कंफ्यूज होने के और अपने मजहब को माजरत बनाने के आपको कोई फायदा नहीं होगा। और जब आपको अल्लाह का एक एक हुक्म लॉजिकल तरीके से पता होगा, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह के दीन को पेश कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी, 21 आयत नंबर है कि अल्लाह ताला ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। ए मोमिनो, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है उनके लिए जो अल्लाह से मुलाकात और रोज़ आखिरत की तवक्को रखते हैं, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते हैं। और सच्चे अहले ईमान का हाल उस वक्त ये था कि उन्होंने जब लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये तो वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी और इनके अंदर कोई कमजोरी पैदा करने की बजाय इस चीज ने इनके ईमान और अतात को और बढ़ा दिया। ये जो यहूदी कबीले थे और वो कुरैश के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी की, और ये एक बहुत बड़ा लश्कर था और उनका ख्याल था कि वो इस्लाम की ताकत को खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और फरिश्तों के जरिए से, जैसे अल्लाह का वादा है कि जब मुसलमान पूरी साबित कदमी के साथ ये बता देते हैं कि अल्लाह हम तेरे साथ है, तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए उनकी मदद करता है। और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने आंधी और तूफान भेजकर इन ग्रोहों के खेमे उखाड़ दिए और इनकी जड़ उखाड़ दी और इस तरह उनको नाकाम नामुराद किया। ईमान वालों, वो मर्दाने हक भी हैं कि उन्होंने अल्लाह से जिस चीज पर अहद किया था इसे पूरा कर दिखाया। फिर उनमें से कोई अपना जिम्मा पूरा कर चुका और कोई मुंतजिर है। इन्होंने इसमें जरा भी तब्दीली नहीं की। ये इम्तिहान इसलिए बर्पा किया गया था ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को अगर चाहे तो अजाब दे और चाहे तो उन पर अनायत फरमाए और उनकी तौबा कबूल कर ले अगर वो तौबा करें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने मुनकरों को इसी तरह अपना गुस्सा दिलों में लिए हुए बिल्कुल बेनैलो मराम फेर दिया और मुसलमानों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बहुत बड़ी कुव्वत वाला जबरदस्त है। और अहले किताब में से जिन्होंने उनकी मदद की थी, अल्लाह ने इन्हें भी गड़ियों से उतार लाया और इनके दिलों में उसने रोब डाल दिया। उनके एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे थे, एक गिरोह को कैद कर रहे थे। और ये यहूदी कबीले का जिक्र है कि अल्लाह ताला जब उन्होंने देखा कि मुनाफिकीन की तादाद बहुत बड़ी हो गई है, तो कबीला बनी कुरैजा ने, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा कर रखा था कि वो उनके साथ अमन और सुकून का रवैया रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपना मुआहदा तोड़ दिया। और लीडर हई बिन अख्तब, एक हम नाम जानते हैं मुनाफिकों के बड़े लीडर का, अब्दुल्ला इब्ने उबई, और दूसरा लीडर जिसको के बाद में कत्ल कर दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, ये भी एक बड़ा लीडर था, इसका नाम था हई बिन अख्तब। इसने भी बनु कुरैजा को बहकाया और वो अपना मुआहिदा तोड़कर इनके साथ मिल गया। तो वो भी मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के बाद इसकी वादा खिलाफी की वजह से इन पर हमला किया। ये अपने किलों में मैसूर होकर रह गए और 25 दिन तक मुसलमानों ने इनके किलों के अंदर ही इनको मैसूर रखा। लेकिन फिर इस मुहासरे से तंग आकर बिलाखिर ये खुद अपने किलों से निकलकर बाहर आए। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत साद बिन मास से कहा कि तुम इनके लिए जो फैसला करो वो हम कबूल करेंगे। तो हजरत साद बिन माज ने ये फैसला किया
کہ انہوں نے چونکہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ شکنی کی ہے اور آئندہ کسی کو وعدہ شکنی کی ضرورت نہ ہو، تو جتنے لوگ ان کے جوان لڑنے کے قابل تھے جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی ان سب کو قتل کر دیا گیا اور باقی لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سے مایوس ہو کر اب منافقین تمہارے گھروں میں فتنے اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ لفظ غور کیجئے، کل یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یعنی جنگی طور پر مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ شکست نہیں دے سکے، اب آپ کے گھروں کو توڑ کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ ازواج کا مطلب ہے بیویاں، کل ازواج کا یا ایھا النبی کل ازواج کا، یہ فور کامن ویمن بات نہیں ہو رہی، اس بات کو سمجھ جائیے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کامن مسلمان عورت سے کہہ دو۔ یہ کہا گیا کہ منافقین اب آپ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جب وہ میدان جنگ میں آپ کو شکست نہیں دے سکے تو اب آپ کے گھروں کو توڑنے کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو بچانا چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نبھا کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں ان کے کندھوں پر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ یہ رسپانسبلٹی حضرت نوح کی بیوی نہیں نبھا سکی تو ان کو دنیا ہی میں عذاب کا شکار کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا کہ سب سے پہلے تو تم کو یہ اختیار ہے کہ اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کچھ قربانیاں دینی ہیں۔ نبی کا ساتھ ایک بہت بڑا ساتھ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر تو نبی کا ساتھ چنو گی تو کچھ قربانیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر نہیں قربانیاں دے سکتی تو آؤ اسی مقام پر نبی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اور تمہیں اللہ اور اللہ کا نبی بہت کچھ دے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے گا۔ اور اگر نبی کے ساتھ رہنا چاہو گی تو کچھ ایکسٹرا قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسی وجہ سے کل میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں چلے، اور اس مہینے میں آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ ملاقات نہیں، آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا کہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلہ کر سکے، اپنا سوچ بچار کر لے، آزادی کے ساتھ فیصلہ کر لے، اپنے ماں باپ سے فیصلہ کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن کے بعد، اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا۔ یہ ایلا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آگے بھی آئے گا کہ بعض لوگ بلا ضرورت جو ہے بیویوں کو محض تنگ کرنے کے لیے ایلا کرتے تھے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کہ بیویاں بالکل انڈیپینڈنٹلی ماں باپ کے مشورے سے سوچ لے، ہر پہلو سے سوچ لے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ رہنا ہے یا نبی کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ حضرت عائشہ ایک خوشگوار طبیعت کی مالک تھی، تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ابھی تو آج 29 دن ہو گئے ہیں، آپ تو ایک مہینے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا، اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نبی، ہمیں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے ہر حکم کے تحت، اللہ کے ہر حکم کے تحت ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ ہمیں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ مزید ان کو کن پابندیوں کا سامنا کرنا ہے۔ یہ حکم
سورہ احزاب کے احکامات خدا کے لیے جان لیجئے عام احکامات نہیں ہے، یہ جنرل احکامات نہیں ہے، یہ مخصوص حالات میں، پریشانی کے حالات میں ایک سلوشن پیش کیا گیا۔ اور اس میں حضور کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات پر کچھ پابندیاں تھیں جس کو ان کی وفات کے بعد بھی نبھانا تھا۔ یہ ساری شرائط ان کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تب بھی منافقین کے دلوں کے اندر جو سازشیں اور کینہ ہیں کہ حضور کے بعد ان کی خاندان کو بدنام کیا جائے، ان کی بیویوں کے سکینڈل بنائے جائیں، تو یہ راستہ بند کر دیا گیا کہ اے ازواج مطہرات، حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد تم گھروں سے باہر نہیں نکلو گی بلا ضرورت، تم گھروں سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلو گی، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا اور اللہ تعالی کی جو دین ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور بن سور کر باہر نکلنا، بازاروں میں شاپنگ کرنا، یہ تم نہیں کرو گی۔ بس تم گھر سے باہر نکلو، کسی اچھے کاز کے لیے نکلو، عمرے اور حج کے لیے نکلو، اور بس تم نے یہی بات کرنی ہے۔ تو خدا کے لیے یہ احکامات بالکل بھی کامن احکامات نہیں ہیں، یہ خاص احکامات ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نبھا کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے یا نساء النبی، لفظ پر فوکس کیجئے، لفظ پر فوکس کیجئے، یا نساء النبی یہ من یاتی من کنہ بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب الضعفین، نبی کی بیویوں تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ نبی کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اگر بہترین اعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، عام مومن خاتون کی نسبت ان کے لیے ڈبل اجر ہے، لیکن اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں گی تو ان کے لیے ڈبل سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار دوہرا نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کو اللہ نے نبی کی بیوی بنایا ہے، اس کو عزت کا مقام دیا ہے، تو اس کو نیک اعمال کرنے میں، مشکلات زیادہ سہنے میں ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن چونکہ وہ ایک سکیور ماحول میں، بڑی عزت کے ماحول میں، بڑے وقار اور عزت کی زندگی گزار رہی ہے، اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرے گی تو پھر اس کو سزا بھی ڈبل ملے گی، جیسے کہ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کے ساتھ ہوا۔ اور دیکھو کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ بالکل آسان ہے۔ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار رہے گی، بہترین اعمال کرے گی، اس کو ہم اس کا اجر دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بڑی ہی عزت کا رزق آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ بار بار فوکس کیجئے، لفظ یا نساء نبی، یا نساء نبی، یا نساء نبی استعمال ہو رہا ہے۔ نبی کی بیویوں، نساء کا لفظ جس کسی آدمی کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی، بیٹی نہیں ہوتا اس کا مطلب۔ جب آپ کہتے ہیں نساء النبی تو اس کا مطلب نبی کی بیوی ہوتا ہے۔ آپ نہ تو اس میں بیٹی آتا ہے، اور نہ ہی اس میں نبی کے رشتہ دار خواتین آتی ہیں، اور نہ ہی خاندان کی دوسری عورتیں آتی ہیں۔ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نساء کا لفظ جب کسی پرسن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو نساء کا لفظ بیوی ہی کے معنی میں آتا ہے۔ تو یا نساء النبی یہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، دنیا کی عام عورتوں کی طرح تم عام عورت نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گی، اپنی آواز میں تم اگر نرمی کا رویہ منافقین کے ساتھ اختیار نہ کرنا، کہ جن کے دلوں میں روگ ہے ان کا لالچ اور بڑھ جائے، تو تم ان کے ساتھ بس معروف کے مطابق بات کرو۔ منافقین کرتے یہ تھے کہ مسجد نبوی میں جب آتے تھے تو کسی چیز لینے کے بہانے، اب وہ ظاہر تو نہیں کرتے تھے نا کہ ہم منافق ہیں، وہ تو ظاہر یہی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ کسی چیز، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے وہ بالکل اسی جگہ پر تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت قبر مبارک ہے۔
वहां पर साथ साथ थे। तो वो क्या करते थे कि जाहिर है कि पर्दे उठाकर, दरवाजे तो नहीं होते थे, पर्दे उठाकर वो अंदर आकर किसी चीज के बहाने कि हमें पानी चाहिए या हमें क्या चाहिए, वो अजवाज मुताहरा से बात को बढ़ाने की कोशिश करते। और कभी कभी इस दर पर्दा मुलाकात में कोई कह देना कि आप कितनी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही हैं, कितनी पसमा, कुछ इस तरह की बात। आप तो इस काबिल हैं कि बड़े बड़े सरदारों के घर की जीनत बने। तो इस तरह की बातें करते थे। तो मुनाफिकीन, तो आप अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई इस तरह का बंदा मर्द आपसे मुखातिब हो तो उसके साथ नरम लहजे में बात ना करें। अब मैं जब कॉलेज में थी तो हमें ये बातें पढ़ाई जाती थी कि ये हम लोगों को भी कहा गया है कि हम कॉमन खातून जो है वो किसी भी मर्द के साथ शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ बात ना करें। तो ये बिल्कुल गलत बात। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपको तंग करने के लिए कर रहा है तो बिलाशुबा आप उसमें सख्त रवैया इख्तियार करें, ये आपकी हिकमत मरमबनी है। लेकिन अगर आप अपने किसी कोलीग के साथ बात कर रहे हैं या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं तो जाहिर बात है आपको शाइस्ता तरीके से, नरमी तरीके से बात करनी है। ये वाली आयतें अपने कॉन्टेक्स्ट में ये बात है कि ये बात अजवाज मुतहरात से कही जा रही है कि मस्जिद नबवी से ये मुनाफिक उठकर आप लोगों के पास आते हैं और फजूल किस्म की बातें करने की कोशिश करते हैं। तो आप इनके साथ अपने लहजे में सख्ती रखें। अगर इनके दिलों में किसी तरह का कोई लालच है, इनके दिलों के अंदर किसी तरह की कोई तमन्ना है, वो आपको बहकाना चाहते हैं, तो इनके दिल की ये आस पूरी ना हो। ये हुक्म कॉमन वुमेन को नहीं दिया गया। ठीक है, इससे भी हमारे दीन का एक इमेज खराब होता है कि हमारे यहाँ मुसलमान खवतीन से ये कहा गया है कि हम अपने गैर महरमों के साथ सख्ती से पेश आए, डांटने वाला सख्त रवैया हो। और ये बात, इस आयत की वजाहत आपको मस्जिदों में की जाती है, लोगों के प्लेटफॉर्म पे की जाती है। कुरान का इससे हरगिज मकसद नहीं है। आप शाइस्तगी से बात करें, आप नरमी से बात करें, आप बावकार तरीके से बात करें, मगर जहां कहीं आपको लगे कि कोई बंदा आपको परेशान करने की कोशिश करता है, बिलाशुबा वहां अपनी सख्ती का मुजाहरा करें। लेकिन ये वाला हुक्म जो है ना, ये अजवाज मुतहरात को दिया गया कि ताकि ये कहा गया कि ऊपर कहा गया या निसा नबी ये लस्तुन्ना कहा तुम मिनन निसा, तुम आम औरतें नहीं हो, तुम बड़ी स्पेशल खवतीन हो। और अगर कोई तुमसे बात करके तुम्हें परेशान को कोशिश करे तो अपनी बात को नरमी से ना कहना, ताकि जिनके दिलों में रोग है वो किसी तरह भी मायूस हो जाए और इनके साथ मारूफ के मुताबिक बस जितनी बात करनी है उतनी करो, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत। वकरना फी बयूत कुन्ना, और ए नबी की बीवियों अपने घरों में टिक कर रहो, अपने घरों में टिक कर रहो बिला जरूरत घर से बाहर निकलना, किसी के घर जाना, गप्पे लगाने के लिए बैठ जाना, बाजारों में जाकर शॉपिंग करना, बिल्कुल तुम इस चीज के अंदर तुम्हें पाबंदी करनी है। अपने घरों में टिक कर रहो। वला तबरजन तबरजुल जाहिलियतिल ऊला, और पहले वक्त की जो जाहिल औरतें बड़ी सज धज के निकला करती थी बाजारों के अंदर और पार्टीज के अंदर, तुमने वो काम नहीं करना। ठीक है। अबू लहब की बीवी के बारे में आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने ये बात कही कि फी जी देहा हबलुम मिन मसद, कि जो अबू लहब की बीवी थी वो जब पार्टीज में जाती थी, बाहर निकलती थी, तो सोने के बड़े बड़े हार पहना करती, बड़े बड़े जेवरात पहना करती थी कि लोग उसको बड़ी अमीर बेगम समझे। तो इसी तरह अबू जहल की बीवी और दूसरी बेगमात जिनका हाई स्टेटस था वो इस तरह की निकलती थी। अब जाहिर बात है कि जो नबी की बीवियां हैं, हर बंदे का दिल चाहता है कि उसका स्टेटस भी हाई हो, वो भी बाकी लोगों के मुकाबले में उनका भी पहनना ओढ़ना अच्छा हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वाली चीज आपको नहीं मिलनी। ठीक है, क्योंकि आपने को दबाना है, आपने फितने को दबाना है, और आपने आखिरत पे आपने निकलना है, और बाकी खवातीन के लिए आपने एक नमूना बनना है। आपने एक नमूना बनना है, लिहाजा आप जाहिल औरतों की तरह, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान या इस तरह की जितनी बेगमात थी, इनकी तरह सज धज कर निकलने की जरूरत नहीं। अपने घरों में टिक कर रहो।
یعنی یہاں پر آپ بار بار یہ لفظ لگائے یا نساء نبی یا نساء نبی یا نساء نبی، کیونکہ یہ ساری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی کو دور کرے، اور یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں جو گندگی تمہیں اس سے پاک رکھے۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر کرنے والا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی بڑے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا، اور نبی نے تم کو جو تعلیمات دی ہیں اور قرآن کا جو علم تمہارے پاس ہے وہ تم لوگوں تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سر فہرست آتا ہے، ام سلمہ کا نام آتا ہے، حضرت عائشہ کا خاص طور پر، کہ بڑے بڑے عالم صحابہ کرام بھی حضرت عائشہ کے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اے ماں، قرآن کا یہ مقام ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں ذرا سمجھا دیجیے۔ اسی طرح سے وہ والی جو آیت ہے کہ جس میں لا یدرکہ الابصار وہو یدرک، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی ایک کنٹروورشل سوال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رکھا ہے جب آپ معراج پر گئے تھے، تو یہی سوال انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہ کیا اے ماں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی حالانکہ اللہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ سارا ایجوکیٹ کرنا، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، فقہی مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، یہ سارا کا سارا دین جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ سے ہم کو پہنچا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، تاہم اس کا تمام فضل و رحمت اسی گھر کے ساتھ خاص نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اسپیشل میرا اجر ہے، ہدایات ہے ازواج مطہرات کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری خواتین ہیں اور دوسرے مسلمان مرد ہیں ان کے لیے بھی میں نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بڑا غیر معمولی اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف تان بنائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ چکا۔ انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ وہی والی بات ہے جس کا ذکر میں نے کل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت جو کہ ایک غلام تھے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان سے بہت شفقت اور محبت کرتے۔ حضرت زید بن ثابت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غلاموں کا نہیں اولاد کا سلوک کرتے تھے۔
اتنا پیار کرتے تھے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن ہی سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ غلامی کو ختم کیا جائے اور غلاموں کے سٹیٹس کو بلند کیا جائے، آزادوں کے لیول پہ لے کے آیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے تحت حضرت زینب، جو کہ ان کی پھپھو کی بیٹی تھی، قریش خاندان کی تھی، بڑے اعلیٰ خاندان کی تھی، ان سے کہا کہ تم زید سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے حضور کے کہنے پر یہ سمجھ کر کے حکم ہے شادی کر لی، لیکن جو ذہنی معیار تھا ان کا وہ بہت فرق تھا حضرت زید کے ساتھ۔ وہ اپنے آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے اس زمانے میں آزاد اپنے آپ کو کہاں سمجھتے تھے اور غلاموں کو وہ کتنا اپنے سے نیچے سمجھتے تھے۔ تو وہ وہی احساس برتری حضرت زینب کے ذہن میں تھا، اور وہ جب ان سے بات کرتے تھے حضرت زید، تو وہ لگتا تھا ان کو کہ حضرت زینب ان کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتی اور ان کے ساتھ وہ کچھ اتنا بہتری کا رویہ نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے بارہا اس چیز کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے کہ ٹھیک ہو جائیں گی، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ کرو اس طرح سے، یہ سمجھاتی تھی۔ اب جب معاملہ انتہائی حد کو پہنچ گیا اور حضرت زید نے کہا کہ نہیں، میرا ان کے ساتھ اب گزارا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی کہ اب اسی رشتے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اب عرب کی ایک خراب رسم کی اصلاح کرے گا، اور وہ یہ تھی کہ عرب لوگ جس طرح اصل بیٹے کی بیوی سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں کہ اصل بیٹے کی بیوی اگر متعلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اصل والا سسر اسے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بے منزلہ بیٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اڈاپٹیڈ بیٹے کے معاملے میں بھی یہی کہتے تھے کہ جو اڈاپٹیڈ بیٹا ہے اس کی بیوی بھی اگر بیوہ یا متعلقہ ہو جائے تو سسر اس کے ساتھ شادی نہیں کر۔ اب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زید اب جب زینب کو طلاق دے دیں گے تو اب زینب کے ساتھ شادی آپ نے کرنی ہے۔ یہ حکم سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میں تو آگے ہی بڑے فتنوں میں گھرا ہوا ہوں، لوگ اور اسپیشل منافقین تو ہر وقت مجھے ہدف بناتے رہتے ہیں، اب میں نے یہ قدم اٹھایا تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کام کے ذریعے عرب کی اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے راستہ کھولا جائے۔ اگر حضور نہ کرتے، اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے یہ کام نہ کراتا، تو آئندہ آنے والی قیامت تک کے لیے یہی معاملہ ہوتا کہ اگر آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ پھر آپ کا یہ ریلیشن شپ شادی والا کبھی بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنے دل میں یہ بات چھپا رہے ہو، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، سوسائٹی سے نہ ڈرو۔ واللہ حق ان تخشاہ، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حکم کے تحت اب تم جا کر تو زینب سے شادی کرو۔ تو جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیعت دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لے۔ خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا، اور نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور محمد جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے۔ اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے پیغام پہنچاتے اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے محمد، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ وہ زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی خاتم النبیین ہے کہ شریعت کے لحاظ سے، میسنجر کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ بند ہو چکا۔ اب اگر کچھ ہمارے قادیانی لوگ یا ہمارے مرزئی لوگ اس کی کسی بھی طرح کی تعویل کرتے ہیں، خاتم النبیین کی کسی بھی طرح تعویل کرتے ہیں کہ جی شریعت مکمل ہو گئی، یا یہ ہے کہ نبوت والا جو شریعت پہنچانے کا معاملہ تھا وہ مکمل ہو گیا، لیکن کسی کو آ کر شرح و وضاحت کرنے کا حق ہے ایز اے نبی، تو وہ سارے سلسلے ختم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو سیل کر دیا گیا ہے. دیکھیے جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ خاتم تے پر زبر ہے. خاتم، خاتم کا مطلب ہے سیل، سیلز آف پروفٹ. اگر یہ تے کے نیچے زیر ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ صرف شریعت کو مکمل کرنے والے ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی کسی اور حیثیت سے آ سکتا ہے. وہ نئی کتاب لے کر نہیں آ سکتا لیکن شریعت کے لحاظ سے آ سکتا ہے. لیکن تے پر زبر جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سیل کر دیا گیا ہے. نبوت کا، رسالت کا، شریعت کا، ہر چیز کا دروازہ سیل کر دیا گیا. اب تو نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. ایمان والو ان منافقین کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور ان کے لیے بڑی عزت کا صلہ تیار کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تم اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دے دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. تم ان منکروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ دو، ان سب کی اذیتیں نظر انداز کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے. اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں کہ جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا. اے ایمان والو اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو اس پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو. میں نے عدت کی ریزن بار بار آپ پر واضح کی ہے کہ عدت کی صرف اور صرف وجہ ایسے عورت کر دی وہ دے لینے اگر ہوئی بچے کی کنفرمیشن ہے. عدت کی وجہ صرف اور صرف بچے کی کنفرمیشن ہے. اس کے علاوہ عدت کی کوئی ریزن نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم نے نکاح کیا اور بیوی کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر چھو لیا تو پھر عدت کرنی ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جی عدت جو ہے وہ سوگ کے لیے ہوتی ہے، عدت جو ہے وہ ایک افسردگی کے لیے ہوتی ہے، تو یہ غلط بات. چاہے بیوہ کی عدت ہو، چاہے متعلقہ کی عدت ہو، صرف اور صرف بچے کی پریگنینسی کو کنفرم کرنے کے لیے عدت ہے. اس کی کوئی اور ریزن نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ عورت نہائے نہ، بال نہ دھوئے، کنگھی نہ کرے، کپڑے نہ بدلے، جہالت ہے، بالکل بالکل جہالت ہے. اس میں صرف یہ وجہ ہے کہ عورت شادی نہیں کر سکتی تاکہ پتہ چل جائے کہ اس ہونے والے بچے کا باپ پہلا شوہر ہے یا دوسرا شوہر. تو یہ صرف اس گیپ کو بچے کی نسبت کو واضح کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ بچے کی نسبت واضح ہو جائے، اس کا خاندان کون ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، بچے کو ملے گی، ان تمام چیزوں کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو عدت کا اس کے علاوہ کوئی نہیں. جو خواتین کہتی ہیں کہ عدت شوہر کا حق ہے، وہ کس لحاظ سے حق ہے؟ شوہر پر حق ہے کہ وہ بیوی کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے جائے. شوہر کا حق ہے کہ بیوی اگر وہ کر سکتا ہے تو بیوی کے لیے گھر کا انتظام کر کے جائے، اس کو عزت کے ساتھ گھر کا ٹھکانہ دے کر جائے. یہ بیوی پر حق بنتا ہے. اور عدت جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ بچے کا جو اس پہلے شوہر کا بچہ ہے جس کی بیوہ ہے وہ اس کے بچے کی نام و نسب کی حفاظت کے لیے اس بچے کے لیے عدت کے دوران شادی نہ کرے، بس. اور کوئی ریزن نہیں ہے. باقی ساری جاہلانہ باتیں ہیں اور اس کو اپنی سوسائٹی کے اندر سے کلیئر کرے. عورت عزت کے ساتھ محفوظ ماحول میں باہر جا سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، پیسہ ارن کر سکتی ہے. محفوظ ماحول میں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں اس کے کردار اور سیرت پر کوئی انگلی اٹھائے اور بچے کی نسبت میں کوئی وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے. ادروائز عدت اس کے علاوہ کچھ نہیں.
پھر سامان زندگی دے کر ان متعلقاؤں کو رخصت کرو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود جو ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے تم مہر ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرایا، اے نبی صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور کوئی مسلمان عورتیں اور اگر اپنے ساتھ نبی کو ہبا کرنا چاہیں اور اگر نبی ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہے، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ، اے محمد تمہارے لیے صرف خاص ہے، پلیز رک جائیے اور اس آیت کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی شادیاں کی، کہ وہ خواتین 3 شادیاں تو آپ نے جو کی پہلی وہ تو ایک نیچرل طریقے کی شادیاں تھیں آپ کی، کہ حضرت ختیجہ سے کی۔ حضرت ختیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، 2 شوہروں کی بیوہ تھی، آپ نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے بڑی پیار اور عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش اور ان کی حفاظت کے لیے گھر میں کسی خاتون کو لانے کی ضرورت، تو ایک خاتون نے ان کو بتایا کہ جی 2 رشتے ہیں، ایک بیوہ ہے اور ایک کماری ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی سودا جو ہے بیوہ ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے وہ ہے، اور ایک ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، اور ابو بکر کی جو بیٹی عائشہ ہے وہ کنواری ہیں، مگر ان کا رشتہ پہلے کہیں طے ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے یا منگنی ہو چکی ہے، تو وہ میں پتا کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں حضور نے کہا کہ مجھے تو جلدی ہے اپنی بچیوں کے لیے کسی خاتون کی، تو حضرت سودا کو پیغام بھیجا گیا، حالانکہ وہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی، بھیجا گیا تو حضور کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ کا رشتہ ایک کافر گھرانے میں ہوا تھا اسلام سے پہلے، یہاں سے بھی ان کی ایج کو دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ہوئی، تو بات یہ ہے کہ حضور کی جب شادی کی بات ہو رہی تھی تو آلریڈی وہ کسی کے نکاح میں تھی یا کسی کے منگنی میں تھی، اور یہاں سے بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی ایج اس طرح کی نہیں تھی، ان کی ایج 19 سال کی تھی جب ان کی رخصتی ہو کر آئی۔ تو حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کی جو نسبت ہے وہ کافر گھرانے میں ہے، میں پہلے ان سے بات کر لوں کہ یا تو آپ اسلام قبول کیجئے، آپ کا بیٹا اسلام قبول کرے، تو یا پھر عائشہ کو چھوڑ دیجیے، میں اس کی شادی کسی اور جگہ کرنا۔ تو اس دوران میں ٹائم لگا، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو چھوڑ دیا، ان کی منگنی ٹوٹ گئی، یا کچھ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، رخصتی کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ جی اس طرح میں نے عائشہ کا رشتہ توڑوا دیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں۔ اب یہ نیچرل طریقے سے باقی جتنی شادیاں ہیں وہ ساری آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی تم صرف انہی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو جو کہ یا تو تمہاری جیسے اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی اور وہ لونڈیاں بن کر آتی تھی، تو ان میں سے تم اگر کسی کو چاہو، ادروائز آزاد خاندان کی جس بھی عورت سے تم شادی کرنی چاہو، اس کے لیے شرط ہے کہ اگر تم چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی جس سے بھی شادی کرنا چاہو، اس کے لیے کمپلسری ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، ٹھیک ہے، ہجرت کی ہو، دین کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل اٹھائی ہو، یا وہ یہ بات کہہ دیں کہ میں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبا کرنا چاہتی ہوں۔ ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ اپنی نسبت کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے کسی طرح کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی کہ مجھے آپ وقت دیجئے، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے، میرے ساتھ باہر شاپنگ پہ جائیے، میرے ساتھ آپ جو اپنی مصروفیات میں جو کچھ آپ جس کو دے سکتے ہیں وہ دیجئے۔ بیویاں آپ کی جو ہبا آپ کے نام کے ساتھ اپنی کوئی وابستگی کرنا چاہتی ہے اپنی عزت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، تو وہ ہر طرح کے تقاضے نہیں کرے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور وقار بڑھانے کے لیے آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی نہ کوئی قربانی دی. جیسے میں نے اس کی مثال کے طور پر کہا کہ زینب بنت خزیمہ، ایک تھی زینب بنت جہش، وہ پھپھو کی بیٹی تھی جو حضرت زید نے جن کو طلاق دی. ایک تھی زینب بنت خزیمہ جو پہلی ہجرت میں حبشہ چلی گئی تھی، ہجرت کر کے مسلمان ہو کر. تو وہاں ان کے شوہر جا کر عیسائی بن گئے تھے، اور یہ اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی تکلیفیں سہی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو آنر دینے کے لیے کہ آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں کی ہیں، ان کو نکاح کا پیغام دیا. تو نکاح کو، حضور کے نکاح کو صرف جسمانی تعلق کا نکاح نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ حضور کے نکاح کا مقصد کوئی جسمانی تعلق قائم کرنا نہیں تھا. اسلام کا فروغ، اسلام کے لیے قربانی دینے والی خواتین کی عزت، ان کا مقام بڑھانا، ان کو یہ بتانا کہ تم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اللہ اور میرے نزدیک وہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. تو اس طرح کی قربانیاں دینے والی خواتین کو ظاہر بات ہے کہ نیچرلی طریقے سے ان کو یہ آنر ملنا چاہیے. تو اس طرح حضور کی، جیسے پھر حضرت صفیہ کے ساتھ، کہ حضرت صفیہ ایک یہودی قبیلے کی خاتون تھی جو کہ لونڈی بن کر آئی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی. تو حضور نے یہ چاہا کہ اس کے ذریعے وہ بھی ایمان لے آئے اور ان کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے. تو حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کی. تو یہ ساری شادیاں کسی نفسی خواہش کی وجہ سے نہیں تھی، یہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور ان خواتین کو آنر دینے کے لیے کی گئی تھی. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اور جو لوگ اس بات میں سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دیجیے اس چیز کا. ایک ایک شادی کو لے کر اس کے بارے میں جواب دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کنڈیشن لگا دی کہ اے محمد، اسی کیٹیگری کی عورتوں میں تم شادی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ باہر کی عورت کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہو اور چاہے وہ کتنی ہی مالدار ہو. بس اسی کیٹیگری کی خواتین کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج شادی کر. یہ کنڈیشن حضور پر لگائی گئی، حضور کے علاوہ کسی مومن پر یہ کنڈیشن نہیں لگائی. ایک مومن اگر کسی وجہ سے 4 شادیاں کرتا ہے تو وہ اگر اس کو کوئی اور پسند آتی ہے تو وہ اگر کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن اسلام زنا کی اجازت تو نہیں دیتا نا، تو پھر وہ کر سکتا ہے. 3 کی ہیں تو جس کو پسند ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ جہاں چاہے کر سکتا ہے سوائے مشرکہ کے نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ کو شادی کرنی ہے، 4 سے زیادہ کرنی ہے تو اسلام کی کسی نہ کسی خدمت کے لیے کرنی ہے، اسلام کے فروغ کے لیے کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ 3-4 مثالیں دی. ہم کو معلوم ہے جو کچھ ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. محمد اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور بیویوں کے حقوق زوجیت بھی برابر تمہارے لیے ضروری نہیں. یعنی بیویوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ ہیں، نبی ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، بے انتہا زیادہ مصروفیات ہیں. ابھی کسی وقت اگر حقوق کی ادائیگی میں آپ تو بھرپور کوشش کرتے تھے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ بیویوں حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے کہنے پر آپ نے تو شہد کو بھی حرام کر دیا. اتنی برابری اور اتنی بیویوں کی محبت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر اتنی زبردست مصروفیات میں، اتنی تگ و دو میں کبھی کسی کا حق جو محمد نے کبھی نہیں کیا، ان کی پرائیورٹی میں ہے تم سب کو برابر رکھنا، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو اس کو ایشو نہ بنا. ٹھیک ہے، یہ ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے. اور تم اس میں سے جس کو چاہے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے پاس رکھو. جس وقت الگ رکھا تھا اس میں سے کسی کو بلا لو تو اس میں بھی تم کو کوئی گناہ نہیں. انوینٹری پریپیئر کیا اللہ نے بیویوں کو. ادروائز دیکھیے ہمارے پیغمبر کی شان کہ جب ان کی زندگی کے آخری دن تھے 3-4، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کبھی کبھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. تو جب آپ کو ہوش آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ آج میں نے کس زوجہ کے گھر میں جانا. یعنی اس قدر کانشیس شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مرنے کے ایام میں بھی آپ کو فکر تھی کہ میں بیویوں کے درمیان برابری کروں.
تو آپ چونکہ ان کے حجرے بالکل ساتھ ساتھ تھے مسجد نبوی کے اندر، تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سب دیکھتے تھے کہ وہ انتہائی زمین خاتون ہے، اور ذہانت کی جو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے، تو بیویوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حصے کی باری عائشہ کو دیں۔ حضور نے نہیں کہا ایک دفعہ بھی، بالکل ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے عائشہ ہی کے گھر میں آخری ایام گزارنے دو، یہ نہیں کہا۔ آپ نے یہ پوچھتے تھے تو ازواج نے کہا کہ ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں آرام اور سکون دے دیں، تو ہم اپنی ساری جو جو ہماری باریاں ہیں ہم عائشہ کو دیتے ہیں۔ اور حضور سب کو نظر آ رہا تھا کہ حضور کے آخری دن ہے، تو ہم عائشہ کے گھر میں آپ اب رہیں اپنے باقی ایام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آخری دن ہیں وہ حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر حضرت عائشہ کے کندھے پر لگا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمت ہوں گے وہ۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حضور کو الاؤنس دے دیا تھا، اور حضور نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ برابری میں، مساوات میں، توجہ میں، محبت میں ازواج پوچھتی تھی کہ ہم میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے، کبھی فرق نظر نہیں آنے دیا۔ تو آپ یہ کہتے تھے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے مجھے اس سے زیادہ پیار ہے، جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرے مجھے اس سے زیادہ پیار ہے۔ تو یہ جو ہے وہ معیار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے حضور کو الاؤس دیے، لیکن حضور نے کسی چیز سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جس کو چاہو قریب رکھو، جس کو چاہو دور کر دو، یہ کریم ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، جو کچھ تم ان کو دو سب اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں، جان لیجیے۔ اللہ نے کہا اس کیٹیگری کے باہر کوئی عورت تمہارے لیے جائز نہیں۔ جس سے بھی نکاح کرو اس نے یا تو تمہارے لیے ہجرت کی ہو، دین کے اندر طرح طرح کی مشکلات اور مسائل اٹھائے ہوئے ہوں، یا وہ اپنے نام کو آپ کے ساتھ وقف کر دے، تقاضا کوئی نہیں کرے حقوق کا، وقف کر لے، اپنے نام کو آپ کے ساتھ نسبت کر لے بس۔ اس کے علاوہ کوئی لا یحل لک النساء من بعد، اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کے لیے نکاح کے لیے جائز نہیں۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی دوسری بیوی لے آؤ، چاہے وہ تمہیں کتنی حسین کیوں نہ نظر آئے، سوائے تمہاری کوئی لونڈی کے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے مومنو، نبی کی گھر میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تم کو اس کی اجازت دے دی جائے۔ یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہوئی کہ نبی کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو الا یہ کہ تم کو کسی کھانے کی اجازت دی جائے۔ جب بھی اس طرح کی استیاری کے منتظر نہ رہا کرو، یعنی نبی کے گھر میں بیٹھ کر یہ انتظار نہ کرتے رہو کہ کھانا بنے گا اور میں کھاؤں گا اور کھانا کھا کے جاؤں گا۔ نبی کو اس طرح کی چیزوں میں تکلیف نہ دو۔ ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت پر داخل ہو، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جایا کرو، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو۔ اس بات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ اس قدر مروت والے ہیں کہ وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور تمہیں نہیں کہتے کہ اب تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کی پیچھے یہ کہا گیا کہ جب کسی کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ بہت نرمی سے بات نہیں کرنی، کہ جن منافقوں کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے تمہارے لہجے سے، اور وہ تمہیں بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ ان کو پریشان نہ کرو، اور اس کے بعد یہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ محمد جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی کسی بیوی سے تم دوبارہ شادی کر۔ یہ بھی کنڈیشن ازواج مطہرات پر لگا دی گئی، اور ازواج مطہرات حضور کے جانے کے کافی عرصے تک زندہ رہیں، مگر نہ تو کسی نے شادی کی کوشش کی اور نہ ہی شادی کا پیغام آیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نزدیک
बड़ी संगीन है, और अगर तुम कोई बात छुपाओगे या जाहिर करोगे तो याद रखो अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। नबी की बीवियों, अपने बापों के सामने तुम पर कोई गुनाह नहीं, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, भांजों, अपने मेल जोल की औरतों, अपने लौंडियों के सामने तुम पर कोई गुनाह नहीं। तुम अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का निगहबान है। ये मुनाफिकीन नहीं चाहते, हकीकत ये है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद रहमत भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी यही रवैया इख्तियार करो, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो। अल्लाह और उसके रसूल को जो लोग अज़ियत दे रहे हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों में लानत कर दी है। उनके लिए उसने रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो मुसलमान मर्द और औरतों को इस तरह तोहमतें लगाकर बगैर उसके उन्होंने कुछ किया हो अजियत दे रहे हैं, इन्हें भी मालूम होना चाहिए कि इन्होंने बड़े बहतान और सरी गुनाह का बोझ अपने सर ले लिया है। इनकी शरारतों से अपने हिफाजत के लिए ए नबी, तुम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और सब मुसलमान औरतों को हिदायत कर दो कि अंदेशे की जगहों पर जाएं तो अपनी चादरों में से कोई चादर लेकर अपने ऊपर डाल लिया करे। बाहर निकले जब, जहां कहा गया या यो नबियो कुल्ले अजवाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बेहिन्ना, कि इस वक्त आगे मैं देख बताती हूँ आपको कि पस मंजर क्या है। जाले का अदनान योरफना फलायुदैन बकान अल्लाह गफूर रहीमा, कि मुनाफिकीन मुसलमान औरतों को तंग करते हैं, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछगछ करते हैं तो वो कहते हैं कि मदीना के अंदर तो हर तरह के लोग रहते हैं, हमें क्या पता कि ये आपकी बीवियां और मुसलमान खवातीन हैं, इन सब एक ही जैसी बाहर निकलती हैं, एक ही तरह के लिबास और ओढ़नियां होती हैं। तो ए नबी की बीवियों, अपनी बीवी से, अपनी औरतों से कह दो कि जब वो घर से बाहर निकले तो कोई चादर ले लिया करे और अपने चेहरे के करीब कर लिया करे। अदना का युदनीना अलैहिन्ना मन जला बीबी, कि जो चादर उन्होंने दी है उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने चेहरे पर डाल लिया करे, इस वजह से कि वो पहचान ली जाएंगी कि वो मोमिन खवातीन है, और कोई बहाना नहीं करेगा कि हमारा ख्याल था कि ये कोई दूसरी खातून है या कोई लौंडी है। तो इनकी पहचान हो जाएगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। और ए मोहम्मद, इसके बावजूद अगर मुनाफिक बाज नहीं आएंगे मुसलमान खवातीन को तंग करने में, तो फिर हम ये करेंगे कि मदीने में लोगों के भड़काने के लिए झूठ उड़ाने वाले हैं, तो हम तुम्हें हुक्म दे देंगे है मोहम्मद कि तुम्हारे साथ इस शहर में कम ही रहने पाए, इनको मदीने से निकाल देना, इन पर फुटकार होगी अल्लाह की, जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे, और हम आपको हुक्म दे देंगे कि इन मुनाफिकों को बेदरे कत्ल कर दो। यही उन लोगों के बारे में अल्लाह की सुन्नत है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह की सुन्नत में तुमको हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। मैं यह कहती हूँ कि सुन्नत का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। सुन्नत का मतलब होता है कानून और तरीका। तो ये जो अल्लाह के कवानीन है कि वो लोगों को कवानीन बताता है, जैसे कि अल्लाह ने कहा कि जमीन में फसाद पैदा करने वालों को पकड़ा जाए, सूरह मायदा में भी है, और उनको बेदरेग तरीके से कत्ल कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए, ये भी अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। तो यहाँ भी ये कहा कि अगर मुनाफिकीन मुसलमान खवातीन को मदीना में तंग करने से बाज ना आए, तो फिर ए मोहम्मद, हम आपको इख्तियार दे देंगे कि ये अलामत इख्तियार करो। अगर ये अलामत इख्तियार करने पर भी ये मुसलमान खवातीन को परेशान करने से बाज नहीं आते, तो फिर हम आपको इख्तियार देंगे कि या तो इनको मदीने से निकाल दो, या फिर इनको इबरतनाक सजाएं दो, इनको कत्ल कर दो। और ये अल्लाह की सुन्नत है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पा सकते। तो इस अंजाम से खबरदार करते हो। लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि जिससे डरा रही हैं वो कहाँ रह गई, इनसे कोई इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और तुम्हें क्या पता कि शायद क़यामत करीब ही आ लगी हो। हकीकत यह है कि इस तरह के मुनकरों पर अल्लाह ने लानत कर छोड़ी है, और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहां ना अपने लिए कोई हामी पाएंगे ना मददगार। जिस दिन इनके चेहरे आग में उलट पलट कर तापे जाएंगे, वो कहेंगे काश हमने अल्लाह की अताअत की होती, और हमने उसके रसूल की अताअत की होती, और कहेंगे हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी तो उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया है। हमारे रब उनको दोहरा अजाब दे और उन पर भारी लानत कर दे।
ایمان والو اس سے عبرت حاصل کرو اور محمد کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے انہیں بھری کر دیا اور اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا موسیٰ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اللہ اس کے سلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادہ اور اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا۔ ہم نے یہ امانت زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ وہ دنیا میں اختیار لے لے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اختیار لے کر اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے با اختیار ہونا ہے اس کو اٹھا لے، تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ اس لیے پیش کی گئی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو سزا دے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ شکر الحمدللہ، ہم نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کی بہت ہی مین سورہ ہے اس کو ہم نے آج پڑھا، اس کے احکامات کو پڑھا۔ آپ کے لیے میں نے ایک ایک چیز واضح کر دی کہ یہ خاص حکم تھا ازواج مطہرات کے لیے، کچھ کنڈیشنز ان پر عائد کر دی گئی تھی، منافقین کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کو پیدا کرنے سے بچنے کے لیے، اور آپ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہر تہمت اور ہر الزام سے بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک خاص سورہ ہے جو خاص کانٹیکس میں خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی، اس کا عام مسلمان خاتون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایک چیز کو ہم نے دلائل کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اب یہ ایک ایک چیز کو چھان بین کے واضح کر دیا ہے۔ ہمارے لیے جو احکامات ہیں وہ سورہ نور کے ہیں، دین کو کنفیوز نہ کریں، اللہ نے جیسے دین دیا اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچائیں۔ سورہ نور عام مسلمان مردوں عورتوں کے سوشل ایٹیکیٹس کی سورہ ہے، اور سورہ احزاب نبی کی بیویوں کے لیے ہے، اور جو چہرے کے قریب اپنی چادر کرنا ہے وہ اس دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہے جنہیں منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے پریشانی تھی۔ یہ میں نے سورہ الحمدللہ آپ مکمل کر دی ہے، اور اب کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیے، اور کوشش کیجئے کہ سورہ کو اچھی طرح پڑھ کے، کہ یہ مین سورہ ہے، اس کی وجہ سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ممبروں پر لوگ ان آیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، مسجدوں میں لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی ان آیتوں کے بارے میں، خام خواہ کی کنڈیشن عورتوں پر کی جاتی ہے کہ خاتون کے لیے نماز پڑھنا اس کے گھر کے اندھیری کوٹری پیچھے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ ساری غلط پروپیگنڈی ہے، گنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو باشعور پیدا کیا ہے، عقل والا، ادراک والا، تعلیم والا۔ اگر عورت کو اسی طرح بھینس گائے کی طرح ہی باندھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو اس قدر ذہانت کیوں دیتے، اس قدر قابلیت کیوں دیتے، اس قدر صلاحیت کیوں دیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خاتون بھی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے دنیا کے ہر میدان میں آگے جائے، ان ایٹیکیٹس کے ساتھ جو اللہ نے ہم کو بتائے ہیں، تاکہ وہ ان ایٹیکیٹس کو ملحوظ رکھے، سوسائٹی میں کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلم پیدا نہ ہو، اور وہ دنیا کے ہر میدان میں آگے جائے اور دین کی بھی خدمت کرے اور دنیا میں بھی آگے جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ ایک بہت ہی مین سورہ مکمل ہو گئی۔